अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आम इंतखाबात के बाद अभी तक ये वाज़े नहीं है कि हुकूमत कैसे बनेगी और कौन बनाएगा। दो के मोर और लेस ये चीज़ तो हमें पता है कि गिवन द फैक्ट और जो इस वक्त के हालात हैं, बावजूद इसके कि जो भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कि होगी वो कोalition गवर्नमेंट ही। और आज इस सिलसिले में PMLN और पीपल्स पार्टी की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका अहम इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसमें तवक्को यही है कि बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो जाएंगी। कल भी मैंने जो वीडियो की थी कि ओवरऑल तो कुछ चीज़ों के ऊपर पेशरफ्त हुई है, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है, मेरी कोशिश होती है कि ये जो गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि जब भी बनेगी, गवर्नमेंट बननी तो है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन जो सबसे अहम एज अ पाकिस्तानी आपको हम सबको जो चीज़ आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो नंबर वन इस वक्त आपके मुल्क का इशू है वो है पाकिस्तान की मईशत। ज़ाहिर है कि मईशत का लिंक जो है आपकी जो सियासी इस्तेहकाम है उसके साथ ऑब्वियसली वो जुड़ा हुआ है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी गवर्नमेंट जब भी बनती है, उसकी जो पहली तरजीह होगी जैसे ही वो गवर्नमेंट बनेगी, कि कैसे पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालना है। और उसके लिए हमें एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत होगी, यानी कि एक लंबे 3 साला प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी भी हम IMF के प्रोग्राम में हैं, लेकिन ये 9 माह का प्रोग्राम था जो मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक नए प्रोग्राम की हमें ज़रूरत है। तो ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी, IMF क्या उसके साथ नेगोशिएट करना चाहेगा? उसकी बहुत सी वजूहात हैं। ये ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, हाल ही में और ख़ास करके पाकिस्तान के आम इंतखाबात के बाद एक इनफॉर्मल मीटिंग वाशिंगटन के अंदर हुई है। और उस मीटिंग में क्या फ़ैसला लिया गया है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को क्या पैगाम दिया गया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्यों हमें इस वक्त IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है, बिल्कुल एक सादा अल्फाज में मैं आपको समझा देता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतने नहीं हैं कि हम एक तो जो अपनी एक्सटर्नल नीड्स हैं, यानी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है कि आपको पैसे डॉलर्स में देने पड़ते हैं कि उसकी अदायगी कर सकें। एंड दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं आइंदा आने वाले सालों में। अगर आप अगले 3 साल के अदाद-ओ-शुमार देखें, जो कर्ज़ों की मद में हमने पैसे वापस करने हैं, ये कोई मिला के 70 या 75 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर साल हमें तकरीबन 23 से 24 अरब डॉलर चाहिए, जो हमने सिर्फ अपने जो कर्ज़े हैं उनको उतारना है। तो हमारी जो इस वक्त बरामदात हैं वो इतनी नहीं है कि ये ज़रूरियात जो हैं वो हमारी पूरी कर सकें। हमारे रेमिटेंसेस ज़ाहिर है कि दो के एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को ज़ाहिर है कि एक हद तक रखने के लिए। लेकिन जो गैप है बिटवीन आर, जो आप कह सकते हैं कि जो डॉलर हमें चाहिए हैं और जो डॉलर हम खर्च करते हैं वो इतना ज़्यादा है कि उसके लिए हमें IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत है। और उस IMF के प्रोग्राम की करने के बाद भी हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो सऊदी अरब हो, UAE हो, चीन हो, उनसे यकीनी तौर पर पैसे लेना होंगे, जो हम माजी में भी उनसे पैसे लेते आ रहे हैं। तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि हमें IMF के प्रोग्राम की हर सूरत में ज़रूरत है, उसके अलावा भागने का हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो जो खबर आपके साथ मैंने शेयर करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए हैं, यकीनी तौर पर वैसे तो पाकिस्तान में जो भी इंतखाबात हुए हर दफ़ा धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं, और इस दफ़ा भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस दफ़ा उससे पहले कहीं बढ़कर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो तहरीक-ए-इंसाफ है वो ये कह रही है कि उनका जो मैंडेट है उसको चुराया गया है। अगर ये साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात होते, या जो वोटों की गिनती है वो फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक अगर होती, तो उनको 170 से 180 नशिस्तें मिलती, ये उनका दावा है। तो ऐसी सूरत में जब एक तरफ, और बावजूद इसके कि जो भी इलेक्शन से पहले इक़दामात लिए गए, PTI के जो बैक्ड कैंडिडेट्स हैं दे आर द लीडिंग पार्टी एट द मोमेंट, लेकिन उनके पास भी ज़ाहिर है कि सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। तो इस सारे हंगामा खेजी के अंदर जो गवर्नमेंट हमें बनती नज़र आ रही है, और मुझे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस वक्त के जो हालात हैं, लड़ाई जो है इट इज़ बिटवीन इमरान खान एंड जो पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत है, या सिंपली आप कहें बिटवीन इमरान खान एंड जो करंट आर्मी चीफ़ हैं। तो उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट यही है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत में ना आए,
اور جو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم مل کر ہی ایک اتحادی گورنمنٹ بنائے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر جو انیشل اسیسمنٹ ہوئی ہے واشنگٹن کے اندر، جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بڑے جو ملے ہیں، تو انہوں نے پاکستان کو کوئی اچھا پیغام نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو حکومت بنے گی وہ ٹرو ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتی، یعنی کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کیا جاتا، تو آئی ایم ایف کے لیے اور جو باقی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کریں۔ یہ بیسڈ آن انفارمیشن میں یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کر رہا ہوں، اور یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ایون کہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات چل رہے تھے اور جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا گیا تھا پچھلے سال جولائی میں $3 ارب کا، اور اس میں جو سب سے ایک اہم دو کہ ویسے تو براہ راست آئی ایم ایف کا پاکستان کے الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خبریں اس وقت بھی چل رہی تھیں کہ شاید پاکستان میں عام انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے، تو جو انفارملی پاکستان نے جو کمٹمنٹ دی تھی آئی ایم ایف کو، اور آئی ایم ایف کو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی مغربی طاقتیں شامل ہیں، کمٹمنٹ یہی دی تھی کہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں اگر ڈیلے ہوئے بھی بیکاز آف ٹیکنیکل ریزنز تو کچھ ماہ کے لیے ہوں گے، ایکسٹینڈڈ اس کے اندر ڈیلے نہیں ہوگا، یہ کمٹمنٹ کی تھی۔ اور اس کے بعد ہی انہوں نے سٹینڈ بائی جو ارینجمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ کیا تھا، اور اس کی اگلی قسط بھی پھر ہمیں جاری ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے پھر 8 فروری کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے۔ اب جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے 8 فروری کو پاکستان کے اندر انتخابات ہوئے ہیں، لیکن جو الزامات لگ رہے ہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھے، اور جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے اس کا احترام نہیں کیا جا رہا، تو اگر لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جائے گا اور ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے لیے نیگوشیٹ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر ایک ایسی حکومت آتی ہے جس کی عوام کے اندر پذیرائی نہیں ہے اور عام طور پر لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا حکومت میں آنے کے لیے، تو ان کی لیجٹمیسی کے اوپر کوسچنز ہوں گے، تو اس لیے ان کے ساتھ ہمارے لیے مذاکرات کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ تو یقینی طور پر یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے ایک گورنمنٹ بنانی ہے، اور وہ گورنمنٹ جب ہم بنائیں گے تو جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا ان کے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ یہ پہلے اسیس کریں گی کہ کیا پاکستان کے اندر جو عام انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنی وہ ٹرو معنوں میں جو عوام کی نمائندگی کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کریں گے۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو رول پلے کیا ہے، آئی تھنک اس طرح کا جو پرسیپشن مولڈ کرنے میں، یا جو یہ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ سخت موقف اپنا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس میں جو امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے وہ جو اوورسیز سپورٹ بیس ہے پاکستان تحریک انصاف کی، خاص کر کے امریکہ کے اندر بہت زیادہ پینیٹریشن ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ امریکی کانگریس مین ہو، امریکی انتظامیہ ہو، ان کو جس طریقے سے انگیج کر رہے ہیں، ان کو خطوط لکھ رہے ہیں، ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ میک شور کریں کہ پاکستان میں جو لوگوں نے ان کے بقول تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا ہے اس کا وہ احترام کریں۔ تو اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وہاں پہ یہ چیز کا فرق پڑا ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے اندر امپورٹنٹ ہے جو آئی تھنک جو بھی ابھی تک میسیجنگ ہو رہی ہے، ایک اس کے اندر رائے یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کیونکہ ابھی گورنمنٹ بنی نہیں ہے، تو یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں یا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہی موقع ہے کہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ اگر الیکشنز میں کوئی گڑبڑ ہوئی بھی ہے تو اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ تو ونس جب گورنمنٹ بن جائے گی تو ہوتا یہی ہے کہ دنیا کے اندر پھر ایک پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ اپنائی جاتی ہے کہ جو گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس کو ایک ڈی فیکٹو ریکگنیشن تو مل جاتی ہے، اس کے ساتھ کام کرنا جو ہے وہ آپ کی مجبوری ہو جاتی ہے۔ تو ایک اس کی ایگزامپل بنگلہ دیش کے اندر جو پچھلے ماہ انتخاب ہوا، اور وہاں پر تو آلموسٹ اب ایک ون پارٹی رول ہے، جو اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے کمپلیٹلی بائیکاٹ کیا، ہزاروں کی تعداد میں جو اپوزیشن کے رہنما تھے بنگلہ دیش کے اندر ان کو جیلوں میں بند کر دیا گیا، ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، اور جب بائیکاٹ کیا تھا تو ظاہر ہے کہ لینڈ سلائیڈ وکٹری جو ہے وہ عوامی نیشنل پارٹی جو حسینہ واجد کی ہے ان کو ان انتخابات میں ملی، اور وہ چوتھی مرتبہ لگاتار بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر منتخب ہو کر کے آئیں۔ عام انتخابات سے پہلے بنگلہ دیش کے اندر یورپین یونین نے پاکستان کے حوالے سے اتنا سخت موقف نہیں اختیار کیا تھا جتنا بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا تھا عام انتخابات سے پہلے، جو پری پول ریگنگ کے حوالے سے،
جو کریک ڈاؤن تھا اپوزیشن کے رہنماؤں کے خلاف، اس پر بڑا سخت موقف اپنایا تھا۔ امریکہ نے بھی اسی طرح سے بارہا اس طرح کے بیانات دیے تھے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، اور جب انتخابات کے نتائج آئے بھی تو جو امریکہ کی طرف سے بیان جاری ہوا، انہوں نے کہا کہ وہ ان نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا اور انہوں نے کنگریچولیٹ کیا جو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم تھیں حسینہ واجد کو، اور ان سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہوتی ہے، جو مغربی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ اپنے بیانات اور اپنی جو پالیسی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، بیکاز جب ان کو ریئلائز ہوا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ آفٹر آل اب وہاں پر ایک گورنمنٹ بن گئی ہے اور اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا، اور پھر امریکہ ہو، یورپ ہو، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ مثلا ان کو یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بالکل ناراض کر دیں گے بنگلہ دیش کو، تو پہلے ہی ایک خطے کے اندر سٹرگل جاری ہے، ایک طرف بھارت اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے، دوسری طرف چین جو ہے وہ کافی اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انوالومنٹ اور اثر و رسوخ بنگلہ دیش کے اندر بڑا ہے۔ تو اگر امریکہ اور یورپین یونین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ناراض کریں گے بنگلہ دیش کو، تو اس کا مطلب ہے کہ بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے مزید وہ چین کی طرف اس کا جھکاؤ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی کچھ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں۔ تو سیم آئی تھنک ود ریگارڈس ٹو پاکستان یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی دو کہ اب ماضی کی طرح وہ مفادات تو نہیں ہے، مطلب پاکستان شاید اس طرح سے ذکر بھی نہیں آتا امریکہ کی بات کریں، اس کا اتنا کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، جب سے کیونکہ افغانستان میں ایک انٹرسٹ تھا، یہاں سے غیر ملکی فوجیوں کا انخلا ہو گیا ہے امریکی فوجیوں کا، اور کچھ جو اگر کوآپریشن ہے بھی تو وہ کاؤنٹر ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے، سیکیورٹی ڈریون ریلیشن شپ ہے۔ تو اس کے باوجود یقینی طور پر پاکستان از این امپورٹنٹ کنٹری۔ تو اگر جب گورنمنٹ ایک دفعہ بن جائے گی تو یقینی طور پر آئی اسیوم کہ ابھی جو بے شک سگنلنگ ہو رہی ہے واشنگٹن کی طرف سے، پھر اس کے اندر شاید ان کے رویے میں ایک تبدیلی آ جائے گی، بٹ بے شک وہ تبدیلی آ بھی جائے، جو مشکل ہوگا کہ یقینی طور پر جب آپ کی لیجٹمیسی نہیں ہوتی تو پھر آپ کے لیے گورنمنٹ کے لیے نیگوشیٹ کرنا جو ہے وہ ایک چیلنج ہوگا۔ یقینی طور پر آئی ایم ایف کی ماضی میں بھی ہم نے شرائط دیکھی بڑی ٹف تھیں، اور جو اگلا پروگرام ہم نیگوشیٹ کریں گے تو یقینی طور پر وہ کوئی اتنی آسان شرائط کے اوپر ہمیں نہیں ملے گا۔ تو یہ آئی تھنک کا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا نئی گورنمنٹ کے لیے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے گمبھیر چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، لیکن جو ہماری اندرونی کمزوریاں ہیں ہم ان کے اوپر ہی قابو نہیں پا رہے۔ آخر میں آج ایک اور جو بڑی خبر آئی کہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ جتنے ان کے جیتنے والے امیدوار ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، وہ اب سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بطور آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے لوگوں نے انتخابات لڑے تھے، اور کیونکہ ان کو اگر جو خواتین کی مختص نشستیں ہیں یا مائنورٹیز کی نشستیں ہیں وہ چاہیے، تو ان کو بطور پارٹی کسی میں شامل ہونا پڑے گا، کیونکہ خود تو وہ پارٹی اب بن نہیں سکتے، تو کسی چھوٹی پارٹی میں شامل ہو کر کے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ نشستیں جو ہیں وہ ان کو دی جائیں۔ اب اس کے اندر جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ کچھ روز پہلے تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایم وی ایم مجلس وحدت المسلمین میں شامل ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج یو ٹرن لیا گیا اور سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو گئے۔ تو جو میرے پاس اطلاع ہے وہ یہی ہے کہ جب مجلس وحدت المسلمین میں وہ شامل ہوئے تو کچھ جو کنسرنز ریز ہوئے ایون ود ان دا پی ٹی آئی کہ شاید یہ جو ہمارے کچھ عرب دوست ممالک ہیں ان کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں ہے، کیونکہ مجلس وحدت المسلمین، مطلب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے، تو اس وجہ سے ایک تاثر ملا کہ شاید جو تحریک انصاف ہے وہ ایک خاص ملک کی طرف اپنا جھکاؤ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو آج پھر جو، حالانکہ میں ان باتوں پہ اس طرح سے بلیو نہیں کرتا، بٹ ان پاکستانی پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس یہ فیکٹرز جو ہیں وہ رول پلے کرتے ہیں۔ تو اس میں اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے آج تحریک انصاف نے پھر یو ٹرن لیا، اور مجلس وحدت المسلمین کے فیصلے کو واپس لیتے ہوئے اب انہوں نے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی کہ جو تمام پی ٹی آئی کے جیتنے والے امیدوار ہیں قومی اسمبلی، کے پی، پنجاب، وہ شامل ہو جائیں گے اب سنی اتحاد کونسل کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو خدشہ تھا تحریک انصاف کو کہ کہیں اگر ہم مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور ان کے بینر تلے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو ہمارے عرب دوست ممالک ہیں خاص کر کے سعودی عرب، وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے
کہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، اور پھر مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کی جماعت میں شامل ہونا، یقینی طور پر جو تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں ان کا خیال تھا کہ ایک غلط میسج وہ جائے گا، تو اس لیے اب اپنے فیصلے کو بدل کے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں جو شامل ہونے کی باقاعدہ طور پر آج فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بعد ان کو جو امپورٹنٹ اس کے اندر جو فیصلے کے پیچھے منطق ہے کہ جو خواتین کی مختص نشستیں ہیں یا جو اقلیتوں کی مختص نشستیں ہیں، کیا تحریک انصاف کو وہ ملتی ہیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا الٹیمیٹلی جو ان کی قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اور کے پی اسمبلی کے اندر جو ٹرو معنوں میں اسٹرینتھ ہوگی۔ بہرحال آپ سے اجازت لینے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔